अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आकिब डार। आपको याद ही होगा कि आज बाबरकत वाला महीना चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, तो इसी के हवाले से लगभग 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो 10 दिन आने वाले हैं जिसमें यहाँ पूरे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा गैदरिंग रहती है, क्योंकि इसमें 5 जो क़याम करने पड़ते, शब करने पड़ते, तो इसके हवाले से यहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती है। तो इसके हवाले से हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हम बात करें अभी इरशाद अहमद तांतरे साहब की। सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में, और हमारे नाजरीन को आप बताएं कि जो फजीलत रमज़ान है उसके हवाले से हमारे नाजरीन को आप बताएं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो रमज़ान फ़जीलत से भरा हुआ है। रमज़ान में बरकत भी है, रमज़ान रहमत का महीना है, रमज़ान जो है इत्क़ु मिनन नीरान का महीना है। इस रमज़ान की फ़जीलत के लिए हम इतना ही जो है कहेंगे कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस किताब को इसी रमज़ान में उतारा भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। यही वो महीना है जिस महीने में इस कुरान मजीद को नाजिल किया गया। ये वो मदरसा है, रमज़ान का महीना वो मदरसा है जिसमें हमने एडमिशन तो लिया है। अब मसला ये है कि ये महीना ख़त्म होने को जा रहा है कि हम में से कौन कौन इसमें कामयाब हो जाएगा, कौन कौन किस किस का रिज़ल्ट जो है इसमें अच्छा आएगा। ये हमारी मेहनत तक है। जिस तरीके से हमने मेहनत की होगी, जिस तरीके से हमने अमल की होगी, इस सिलसिले में हम जो है कहेंगे कि रमज़ान जो है ये बरकतों से भरा हुआ महीना है। रमज़ान की फ़जीलत जो है हम 2 मिनट में बयान करना, इसको कहेंगे कि हम समंदर को कूजे में बंद करना। तो इस सिलसिले में रमज़ान में जो है जिन लोगों ने मेहनत की होगी, जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे, उनका फल भी बहुत अच्छा होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जितने भी सहाबा गुजरे उनको वो रमज़ान की जो है वो मुबारकबादी देते थे। रमज़ान जब भी आता था उनको वो मुबारकबादी देते थे कि आपके लिए मुबारक का महीना आ रहा है। इसी तरीके से असलाफ में अगर हम देखेंगे कि असलाफ में भी जब रमज़ान करीब होता था तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि हमें रमज़ान तक पहुँचाओ। और रमज़ान में हमारे असलाफ इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि रमज़ान के बाद वो 6 महीने तक लगातार अल्लाह से ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह, हमने जो रमज़ान में मेहनत की, हमने जो रमज़ान में कोशिश की, हमने जो रमज़ान में अमाल किए, ए अल्लाह उनको कबूल फरमाना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उसने वो रमज़ान के महीने में तमाम किताबें, कुतुबुल अहादीस या फतावा सब बंद करते थे, वो कुरान की तरफ रुजू करते थे। ये बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला से दुआ भी हम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस महीने को बार बार हमारी ज़िंदगी में लाएं ताकि हम मेहनत करें और अल्लाह ताला हमें सुरुखरुई हासिल करें। इरशाद साहब, आप हमें बताएं, अभी रमज़ान चल रहा है और कोविड-19 चल रहा है, पूरी वबाई बीमारी। अभी कश्मीर में भी इसने अपने पैर अच्छे से जमा लिए, 850 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए। तो काफ़ी सारी जो एडवाइजरी आई है, हेल्थ एडवाइजरी आई है, या हम कहेंगे कि जमात अहले हदीस से एक सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप नमाज घर में अदा करो, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो वाक़या जो हेल्थ एडवाइजरी में आया है, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, इस हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 और रमज़ान ये दोनों जमा हो गए हैं। सबसे पहले जब उलमा ने ये अवाम से अपील की थी कि आप अपनी नमाज़ें घरों में ही अदा करें ताकि लोग इस वबा से महफूज रह सकें। अब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने इस पे अमल भी की है कि वो घरों में ही नमाज़ पढ़ते हैं। अब जो लोग मस्जिद में इस वक्त तरावी नमाज के लिए जाते हैं, यहाँ से महकमात जितने भी हैं, चाहे पुलिस हो या डॉक्टर हजरात हो, उन्होंने लोगों से अपील की थी, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मस्जिद में नमाजें न पढ़ो, न तरावी पढ़ो, न जुम्मा पढ़ो। क्यों? क्योंकि इससे वबा फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा लाहक है। इसीलिए उलमा ने भी यहाँ पे फतवा दे दिया था कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम सभी लोग
اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مطلب ماں یا بھائی یا بہن وغیرہ سب ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور وہ گھر میں برکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب یہاں پر تراویح نماز بھی ہے، تراویح نماز بھی پڑھتے ہیں یا باقی جتنے بھی نمازیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اذان مسجد میں دے دو، مؤذن مسجد میں جائے گا اذان دے گا کیونکہ اس سے مسجد آباد رہے گی، لیکن لوگ ابھی بھی جوک در جوک مسجد میں جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کی عقل جو ہے، لوگوں کا ادراک جو ہے، لوگوں کا شعور جو ہے، لوگوں کا فہم جو ہے، یہاں پر دھیان دینے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا مسجد میں جانے سے ہم عبادت زیادہ کریں گے یا خوف میں زیادہ رہیں گے۔ ابھی دیکھیے کہ مطلب ایک جگہ جمعہ نماز ادا کر رہے تھے تو باہر سے اطلاع ملی کہ کوئی آ گیا ہے، محکمات سے کوئی آ گیا، تو ہر کوئی جمعہ سے بھاگ گیا ہے۔ مطلب اس جمعے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں بھی جاتے ہیں جمعہ کے دن، وہاں پر ظہر نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں یہ رخصتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ جب آپ لوگوں کو مسجد میں جانے کی طاقت نہ ہو تب آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، وہی بہتر ہے۔ ارشاد صاحب، اب جو رمضان کے جو 20 دن ہیں وہ گزرنے والے ہیں، اب جو وہ 10 دن آنے والے جس میں زیادہ گیدرنگ رہتی ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، 5 جو شب ہے وہ کرنے پڑتے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ لوگوں کے لیے آپ کی کیا میسج ہے ان 5 شبوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے کشمیر میں معمول تھا کہ ہم 5 شب لگاتار کرتے تھے، 21 کو بھی، 23، 25، 27، 29 ہم شب کرتے تھے، مسجد میں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی تھی۔ لیکن میں لوگوں کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سال ان وبائی دور میں، ان وبائی امراض میں برائے کرم آپ مسجد میں نہ جائیں۔ آپ لوگ اپنے گھر میں بھی قیام کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جمع ہو جائیں، آپ لوگ اپنے گھر میں بھی قیام کر سکتے ہیں۔ رات کو بیٹھیے، رات کو کھڑا رہیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم لوگ مسجد میں گئے، وہاں پر ہم نے جمع غفیر بنا دیا، وہاں پہ ہم لوگ جمع ہو گئے، تو اس سے وبا پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو محنت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان 10 دنوں میں محنت نہ کریں، محنت کرنی ہے، لیکن آپ لوگ اپنے گھروں میں محنت کریں، اسی میں خیر ہے۔ اچھا صاحب، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لاسٹ کے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں احتکاف کیا جاتا ہے، جی، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کے لیے مسجد جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہے اس کو مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے ڈاکٹر حضرات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نہ بیٹھیں، وہاں پر سوشل ڈسٹنس آپ لوگ قائم کریں۔ اگر 10 آدمی مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، 20 آدمی مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، 30 آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس وبا میں مطلب داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ وہ جب احتکاف کرتے وہ آئسولیشن میں ہوتے ہیں، لائک جیسے آئسولیشن وارڈ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ وہاں پہ تو سوشل ڈسٹنس ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، اگر وہ مسئلہ ہے، اگر وہاں پہ وہ اہتمام ہے تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ وہ اہتمام ہے کہ وہ مسجد میں الگ الگ ایک ایک کونے میں ایک ایک بیٹھ سکتا ہے، سوشل ڈسٹنس قائم رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملاقات نہیں بن پائیں گے، تو وہ اگر مسجد میں بیٹھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں تو اگر کسی کو یہ مطلب اعتکاف جو ہے مسجد میں ادا کرنا ہے، جس نے یہ نیت کی کہ میں اعتکاف کروں گا، اس کو مسجد میں ہی ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے گھر میں اعتکاف کروں گا، جس طریقے سے ہمارے کشمیر میں ماحول بن چکا ہے کہ کچھ عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں یا کچھ مرد حضرات گھر میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد جو ہے اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کوئی عورت، کوئی مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کے لیے ارادہ کیا ہے تو وہ مسجد میں جائیں۔ اگر وہاں پہ ویسی سہولیات دستیاب ہیں کہ وہ اس وبا میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ارشاد صاحب، اب 10 دن کے بعد اب عید آنے والی ہے، اس میں بھی لوگوں کا جو ہجوم رہتا تھا عید نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے حوالے سے مطلب کیسے لوگ نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کیسے وہ ادا کریں گے، اور کتنے لوگوں کا مطلب فار ایگزامپل اگر اپنے محلے میں وہ عید نماز قائم کریں گے تو کتنے لوگوں کا یہ ہجوم، اور کیسے وہ اس میں کچھ ریلیکزیشن، یا جیسے عید نمازوں میں ریلیکزیشن ہے اس میں کچھ ریلیکزیشن ہے؟ دیکھیے، عید کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا،
اگر یہی دور عید پہ بھی رہا، مطلب کووڈ-19 ابھی کنٹرول نہیں ہوا ہے، اگر یہی دور عید پہ بھی رہا تو مسجد میں جانا یہ ممکن ہے کہ یہ مہلک بن سکتا ہے لوگوں کے لیے. یا اسی طریقے سے گراؤنڈ میں آپ لوگ جمع ہو جائیں، گراؤنڈ میں 5000 10,000 یا 1000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے بھی وہ سارے لوگ اس مہلک بیماری میں داخل ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے لوگوں کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگ مسجد میں یا گراؤنڈ میں عید نماز کے لیے نہ جائیں. علماء کا فتویٰ اس بارے میں آ جائے گا، علماء کا جو ربانی علماء ہیں ان کا بھی کہنا اس بارے میں آ جائے گا کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگوں کو عید پہ دن کیا کرنا چاہیے نماز کے لیے. نہیں تو ارشاد صاحب میرا لاسٹ کوشچن رہے گا، آپ مجھے بتائیں لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گی، جو پورے جموں کشمیر کے لوگ یا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیا میسیج رہی ابھی جو کووڈ-19 کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے؟ دیکھیے اس بارے میں لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے چاہا، مطلب ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبائی بیماری سے نجات دیں، پوری دنیا کو، ہماری بالخصوص ہماری وادی کشمیر کو بھی. اگر اللہ نے زندگی رکھی تو عید پہ ہم انشاءاللہ مطلب عید ہمارے نصیب میں آ جائے گی. تو عید پہ لوگوں کے لیے میرا پیغام اتنا ہی رہے گا کہ آپ وہاں پر بھی سوشل ڈسٹینس قائم رکھیں. لوگ عید پہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، بائکوں پہ نکلتے تھے، مثلا ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے عید مبارک کے لیے. اس میں بھی احتیاط برتنے کی کافی ضرورت ہے. اس سال ہم اس وبا میں جو ہے اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور رمضان میں بھی جو ہے ہم احتیاط کر ہی رہے ہیں. بس یہی ایک چیز میں کہوں گا کہ لوگوں کو بس اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبائی دور سے جو ہے آزادی دے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ارشاد صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد احمد تانتری صاحب جن سے ہم نے بات کی ہے. بہت آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے انہوں نے ہر ایک جو بھی ان سے ہم نے کوشچن کیا بہت اچھے سے انہوں نے جواب دے. اور امید کرتے ہیں جو انہوں نے جو رمضان کے حوالے سے بتایا، جو لاسٹ کے 10 دن ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لاسٹ کے جو شب جو قیام کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں ہی کرے، کیونکہ جو سوشل ڈسٹنس جو ہیلتھ ایڈوائزریز آئی ہے اس میں سوشل ڈسٹنس بہت مہتوپورن ہے اور وہ اس پہ عمل کرے. اور عید کے حوالے سے بتایا کہ اگر عید پہ لوگ اگر مطلب یہی کووڈ-19 کا سلسلہ جاری رہا ہے تو عید نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی قائم کرنی اور سوشل ڈسٹنس کا پورا خیال رکھنا ہے. کیمرہ مین ساحل میر کے ساتھ میں عاقب ڈار، ینگ بائٹ، سری نگر.